बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं मोइन अहमद। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान की पार्लिमान में मुश्तरका इजलास, अपोजिशन का एहतजाज और वॉकआउट किसी काम न आया। इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाएगा। हमें सिर्फ चंदा और वोट पर न बहलाया जाए, सियासी नुमाइंदगी हमारा हक है, ओवरसीज कम्युनिटी का बयान। बरतानिया में 700 पनाह गुज़ीनों ने इंग्लिश चैनल अबूर कर लिया, होम ऑफिस का बयान। बरतानवी हुक्काम ने 22 कश्तियों में सवार 695 अफराद की जान बचाई। साल 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स के क्रिकेट मुकाबलों का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक की खवातीन की ग्रुप बंदी मुकम्मल। डायरेक्टर स्पोर्ट्स बर्मिंघम कहते हैं क्रिकेट मैचेस के हजारों टिकट्स बिक चुके हैं। लॉकडाउन में रज़ाकाराना काम करने वाले तुलबा की हौसला अफजाई के लिए अहम कदम। फीडो नीडो का फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले नौजवानों में सर्टिफिकेट तकसीम। मुंतज़मीन का कहना था कि रज़ाकारों की मदद से मकामी लोगों के लिए तरबियत का इंतजाम किया जाता है। ऑल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन बरतानिया की जानिब से महफिल मौसीकी का एहतमाम। तकरीब में खवातीन के दीदा ज़ेब मलबूसात, ज्वेलरी और मेकअप की नुमाइश। अफगानिस्तान में खवातीन की तालीम और तरबियत के लिए हर मुमकिन ताउन का अज़्म। आस्ताना आलिया अब्दालिया के ज़ेरे इंतजाम सैयदुल कौनैन कॉन्फ्रेंस सजाई गई। उलमाए कराम, मुशाइखे उज़्ज़ाम और बरतानवी मुस्लिम नौजवान मर्द व ख़वातीन की भरपूर शिरकत। पीर मोहम्मद इमरान अब्दाली का दीन इस्लाम के उसूलों पर रूह परवर खिताब। उम्मत मुस्लिमा की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल खालिस्तान रेफरेंडम पर बरतानवी हुकूमत से नाला। सिख फॉर जस्टिस तंजीम के ज़ेरे इंतजाम रेफरेंडम भारत के लिए वबाले जान बन गया। जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Road, Birmingham, B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. Fido Nido and Arabica Cafe provide a warm and friendly environment, giving essential food and provisions to the most vulnerable members of our community. Donate to help local communities today. जी वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानवी होम ऑफिस की जानिब से कहा गया है कि गुज़श्ता हफ्ते 700 माइग्रेंट्स ने इंग्लिश चैनल को अबूर किया है, जबकि बरतानवी हुक्काम की जानिब से 695 अफराद की जानें बचाई गईं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। होम ऑफिस ने इस बात की तस्दीक की है कि बुध को कमोबेश 700 माइग्रेंट्स ने छोटी कश्तियों के जरिए इंग्लिश चैनल क्रॉस किया है। फ्रांसीसी हुक्काम ने 7 कश्तियों के जरिए चैनल क्रॉस करने की कोशिश करने वाले कम अज कम 255 अफराद को रोका, जबकि बरतानवी हुक्काम ने 22 छोटी कश्तियों के जरिए चैनल क्रॉस करने की कोशिश करने वाले 695 अफराद की जानें बचाई। मंगल को बरतानवी साहिल पर पहुंचने वाले 504 अफराद में बच्चे भी शामिल थे। अब तक रवा साल 22,344 माइग्रेंट्स इंग्लिश चैनल क्रॉस कर चुके हैं, जबकि गुज़श्ता पूरे साल के दौरान
8,404 افراد نے چینل کراس کیا۔ گزشتہ ہفتے برطانیہ پہنچنے کی کوشش کے دوران ایک مائیگرنٹ ہلاک ہو گیا، اسے بے ہوشی کی حالت میں پانی سے نکالا گیا تھا۔ چینل کو لاحق خفیہ خطرات کے کمانڈر نے کہا کہ مائیگرنٹس اس طرح خطرناک کراسنگ کے ذریعے اپنی جانیں ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں اور جرائم پیشہ افراد کی جانب سے لوگوں کا استحصال کرنے کے کاروبار کا خاتمہ کریں۔ اپنی ان کوششوں کے لیے چینل میں ایک چوکس میری ٹائم کی بڑی اہمیت ہے اور بارڈر فورس کو چھوٹی کشتیوں کو روکنے کے لیے محفوظ اور قانونی آپشن استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جی اور ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ پاکستان کی مشترکہ پارلیمان کے اجلاس میں اپوزیشن کی اعتراضات اور واک آؤٹ کے باوجود انتخابات میں رائے شماری کے لیے الیکٹرانک مشینز کا استعمال اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق دینے کے ترمیمی بل کو منظور کر لیا گیا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات اور اوورسیز پاکستانی اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں پاکستان کی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن کے اعتراضات اور واک آؤٹ کے باوجود انتخابات میں رائے شماری کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے استعمال کا ترمیمی بل منظور کر لیا گیا۔ اس بل کے تحت 2017 کے الیکشنز ایکٹ میں 2 ترامیم تجویز کی گئیں جو کہ ووٹنگ کے لیے الیکٹرانک مشینوں کے استعمال اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹنگ کا حق دینے سے متعلق ہیں۔ اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اعلان کیا کہ پاکستان میں آئندہ عام انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے ہوں گے، جبکہ 90 لاکھ اوورسیز پاکستانیوں کو بذریعہ انٹرنیٹ ووٹ ڈالنے کا حق ملے گا۔ یہ بل پیش کرنے کی تحریک کے حق میں 221 ارکان اسمبلی نے ووٹ دیا، جبکہ اس کی مخالفت میں 203 ووٹ آئے، جس کے بعد بل کی شکوار منظوری دے دی گئی۔ اس بل کی منظوری کے بعد اپوزیشن کے ارکان اسمبلی ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے اسے پارلیمان کی تاریخ کا سیاہ دن قرار دیا، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو نے قوانین کی منظوری کو سپریم کورٹ سمیت ہر فورم پر چیلنج کرنے کی بات کی ہے، جبکہ اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے اس بل کی منظوری پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ کچھ افراد کا کہنا تھا کہ اس بل کی منظوری سے پاکستان کی سیاست بیرون ملک بھی شروع ہو جائے گی، جس سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں میں اختلافات بڑھیں گے، جبکہ کچھ اوورسیز پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ ووٹنگ کا حق دینے کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کو سیاسی نمائندگی بھی دی جانی چاہیے۔ بل پاس ہوا ہے پاکستان میں، اوورسیز پاکستانی ووٹ کر سکیں گے، تو میں یہ آج ہماری بہت درینہ خواہش تھی کہ پاکستان میں پاکستانی جا کے پاکستان کے اندر ووٹ کریں، پر ہمارے لیے جانا بہت مشکل تھا۔ آج ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت میں یہ ایک قدم اٹھایا گیا۔ اب ہمیں یہ ہے کہ صاف اور شفاف جو ہے نا الیکشن ہوں گے، جو کہ الیکٹرانکلی حساب سے ہوں گے۔ تمام پاکستانیوں اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ آج عمران خان کی حکومت پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور وعدہ پورا کر دیا، جو کہ پچھلے پورے پاکستان کی ہسٹری سے آج تک کوئی نہیں پورا کر سکا، اور وہ یہ کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ کا رائٹ آج مل گیا۔ آپ سب کو مبارک ہو، کیونکہ اب آپ لوگوں کی آواز جو ہے وہ پاکستان کے ایوانوں میں سنی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، وزیر اعظم عمران خان نے متعدد دفعہ الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن جیتنے کے بعد بھی وعدے کیے تھے کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ کا رائٹ ملے گا، اور آج کے دن اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ کا رائٹ مل گیا ہے۔ تو اس حوالے سے اوورسیز پاکستانی ہم سب بڑے خوش ہیں۔ عمران خان نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے کہ اوورسیز کے لوگوں کو آج ووٹنگ کا رائٹ مل گیا ہے، جو کہ الیکٹرانک مشین کے ذریعے ووٹ ڈالیں گے، اور یہ ایک بہت خوش آمد بات ہے۔ آج اوورسیز کے لوگ بہت خوش ہیں۔ سالوں سال کی جدوجہد ہے جو ہم اوورسیز پاکستانی کرتے آئے ہیں کہ ہمیں الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا رائٹ ملنا چاہیے، کیونکہ ہر اوورسیز پاکستانی الیکشن پاکستان میں جا کے ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا۔ تو وی آر ویری گریٹفل ٹو پرائم منسٹر عمران خان اینڈ دا گورنمنٹ آف پاکستان کہ انہوں نے آج ہم 8 ملین اوورسیز پاکستانیوں کی آواز جو سی ہے اس کو ایک اہمیت دی ہے۔ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے۔ ہمیں فائنلی اپنے لیڈر عمران خان کی ہم تک محنتوں کے بعد پاکستان میں ووٹنگ رائٹس مل چکے ہیں۔ اب ہم پاکستان میں ہونے والے الیکشنز کا حصہ بن سکیں گے۔ اس سب پہ آپ سب کو بہت بہت مبارکباد ہو۔
قائد حزب اختلاف نے اسپیکر اسمبلی سے کہا کہ وہ اس ایوان کے نگران ہیں اور اگر انہوں نے ان بلز کو بلڈوز ہونے دیا تو تاریخ اور عوام انہیں معاف نہیں کرے گی۔ اس پر اسد قیصر نے کہا کہ میں کوئی کام آئین اور قانون کے خلاف نہیں کروں گا۔ شہباز شریف نے اپنی تقریر کے اختتام پر حکومتی بینچ پر موجود باز ضمیر ارکان سے درخواست کی کہ وہ ان کا ساتھ دیں اور اس قانون کو دفن کریں۔ وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے قائد حزب اختلاف کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ آج ایسی تاریخی قانون سازی ہوگی جو ماضی کی غلطیاں دور کر کے مستقبل میں شفاف الیکشن کی بنیاد رکھے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کوئی کالا قانون نہیں لانا چاہتی بلکہ ماضی کی کالک دھونا چاہتی ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ووٹنگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ہم بھی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق اور نمائندگی کا حق دینا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جیسے آزاد کشمیر میں نمائندے بیرون ملک کشمیریوں کو نمائندگی دیتے ہیں، ہم بھی ویسا ہی طریقہ اپنا لیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ووٹ پیرس میں ڈلے اور نتیجہ ملتان کا بدل جائے۔ حکومتی وزراء کی جانب سے کہا گیا کہ حزب اختلاف کے منفی رویے کی وجہ سے قانون سازی کے لیے مشترکہ اجلاس بلایا گیا، جبکہ آئندہ الیکشن میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں استعمال ہوں گی۔ اور ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ سکھ فار جسٹس تنظیم کے زیر اہتمام برطانیہ میں خالصان ریفرنڈم کروانے پر بھارتی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول نے برطانوی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ بھارتی حکومت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول نے برطانوی حکومت سے سکھ فار جسٹس کے زیر اہتمام منعقد کیے جانے والے خالصتان کے ریفرنڈم ایونٹس کے انعقاد پر احتجاج کیا ہے، جس میں بڑی تعداد میں سکھ حصہ لے رہے ہیں۔ اجیت ڈوول نے برطانوی ہم منصب سٹیفن لوگرو پر واضح کیا کہ برطانوی حکومت کی جانب سے بھارتی ڈسپورا کے ایک حصے کو ہتھیار کے طور پر خالصتان ریفرنڈم کروانے کی اجازت دینے کا مودی حکومت سخت نوٹس لیتی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اجیت ڈوول نے کلعدم پرو خالصتان آرگنائزیشن سکھ فار جسٹس کو 31 اکتوبر کو پنجاب سے علیحدگی کے لیے ریفرنڈم کروانے کی اجازت دینے پر مودی حکومت کی سخت تشویش سے آگاہ کیا۔ اس بات کا اظہار دونوں ملکوں کے NSS کے اجلاس میں کیا گیا۔ اتوار 14 نومبر کو برطانیہ بھارت کشیدگی کی اطلاع اس دن ملی جب آرگنائزر NGO سکھ فار جسٹس نے برمنگھم اور بارکنگ میں خالصتان ریفرنڈم کیمپین کے ایک اور مرحلے کے لیے ووٹنگ کا انعقاد کیا، جس کا آغاز 31 اکتوبر کو سینٹرل لندن سے ہوا تھا۔ اور یہاں پہ لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک، اسٹے ود اس۔ UK پلاسٹکس، جہاں پر خوبصورت ٹائلز، دیدہ زیب باتھ رومز، منفرد وال پیپرز، UPVC ونڈوز اینڈ ڈورز ایک ہی جگہ پر دستیاب ہیں۔ ایک مکمل گھر کی ضرورت۔ UK پلاسٹکس ہول سیل سپلائر کیش اینڈ کیری، 64 پچٹ اسٹریٹ، B6 4EX۔ فون نمبر 0121 448 1530۔ Mohammadi Stores, the best quality store in Birmingham. All the facilities under one roof. High quality grocery, fresh fruits and vegetables. In-store pharmacy. Now available with home delivery. Visit Mohammadi Store or enjoy online shopping facility from our website. Free delivery on first order. Mohammadi Store is adopting all the precautionary measures for safety of our customers. Contact 0121 772 3120. Orders at mohammadistores.com. حلال ہیون بچرز، جہاں آپ کو ملے 100% محفوظ اور حلال گوشت، HMC سرٹیفائڈ۔ آپ کی صحت ہماری اولین ترجیح۔ حلال ہیون بچرز میں ہر قسم کا تازہ گوشت روزانہ کی بنیاد پر مہیا کیا جاتا ہے، اب آن لائن ڈیلیوری کی سہولت کے ساتھ۔ آرڈرز کے لیے ابھی رابطہ کریں 0121 220 3909 930 اسٹریٹفورڈ روڈ برمنگھم B11 4BT۔ حلال ہیون بچرز، برمنگھم's فرسٹ چوائس۔ برمنگھم میں آستانہ عالیہ ابدالیہ کے زیر اہتمام سید الکونین کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء کرام، مشائخ عظام اور نوجوانوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر پیر محمد عمران ابدالی نے اردو اور انگلش میں روح پرور خطاب کرتے ہوئے نوجوانوں کو دین محمدی کے اصل پہلوؤں سے آگاہی دی، جبکہ مقامی قوال حضرات نے شرکاء کو خوب محظوظ کیا۔ حسن رضا رپورٹ کریں گے۔ آستانہ عالیہ ابدالیہ کے زیر اہتمام ہر سال سید الکونین کانفرنس کروائی جاتی ہے، جو مساجد کے علاوہ کسی بڑے میرج ہال میں منعقد کی جاتی ہے، جس میں مسلم کمیونٹی کے علاوہ دیگر کمیونٹیز کے رہنماؤں کو بھی مدعو کیا جاتا ہے، تاکہ اس کانفرنس کے ذریعے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں غیر مسلم بھی جان سکیں۔ اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے گزشتہ روز آستانہ عالیہ ابدالیہ کے گدی نشین پیر محمد عمران ابدالی نے برمنگھم کے مقامی ہال میں سید الکونین کانفرنس منعقد کی، جس میں مڈ لینڈز بھر سے خواتین و حضرات
حضرات نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلی محبت کا اظہار کیا۔ اس دوران نوجوانوں کو میسج دینے کی غرض سے قوالی کا انتظام کیا گیا۔ مقامی برٹش پاکستانی چاند علی قوال نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اپنے مخصوص انداز میں کلام پیش کر کے شرکاء کو خوب محظوظ کیا۔ کانفرنس ہال میں پردے کا خاص انتظام تھا تاکہ خواتین اسکرین پر کانفرنس کا احوال جان سکیں۔ اس موقع پر نوجوان اسکالر پیر محمد عمران عبدالی نے انگلش اور اردو زبان میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس کانفرنس کا مقصد نوجوان نسل کو دین محمدی، اہل بیت اور قرآن پاک کے ساتھ جوڑے رکھنے کا درس دینا ہے، جس میں ہم انشاءاللہ کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ارے دنیا کے جس کونے پہ نظر ڈالو، in whichever corner of the world you look in, you will see there are people standing, sitting, doing the zikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam۔ سید الکونین کانفرنس میں حافظ فاروق چشتی، چودھری صدیق، سید وقار شاہ بخاری، چودھری محمد عظیم اور دیگر نے کانفرنس کی کامیابی کے لیے کام کرنے والے ورکرز کو سرٹیفکیٹس تقسیم کیے، جبکہ دیگر مقررین کا کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن گھر گھر گلی کوچوں میں منا کر اپنے دونوں جہانوں کے آقا کی محبت اور بھائی چارے کے پیغام کو پھیلایا جا رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں نفرتیں عام ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دو جہانوں کے مالک جس کی وجہ سے پوری کائنات معرض وجود میں آئی، ان کے بتائے ہوئے سنہری اصولوں پر عمل پیرا نہیں ہو رہے۔ علماء کرام کا مزید کہنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل عشق دلوں میں ڈال کر ہی نہ صرف دنیا کو امن کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے، بلکہ تمام عاشقان رسول کو اس کے لیے عملی اقدام کر کے دنیا کو بتانا ہوگا کہ ہمارے پیغمبر نے جس اسلام کو پھیلایا وہ انسانیت سے محبت کرنے والا ہے اور اس کا علم بلند کر کے ہی پوری دنیا میں امن و سکون کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر پیر محمد عمران عبدالی، حافظ فاروق چشتی، چودھری محمد عظیم اور دیگر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے کائنات میں انسانیت کو صراط مستقیم مل گیا۔ حضور کی آمد نے دنیا کے گوشے گوشے میں علم کے چراغ روشن کر کے انسانیت کو کمال عروج بخشا۔ ان کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر دنیا کو امن کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ گفتگو کے آخر میں میرا آقا علیہ السلام نے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اولاد اچھی ہو، نیک ہو، صالح ہو، برائیوں سے، مشکلوں سے اور ٹینشنوں سے بچی رہے، گناہوں سے بچی رہے، تو 3 چیزیں ان کو سکھاؤ۔ پہلی چیز نبی کی محبت سکھاؤ، دوسرے نمبر پر آل نبی کی محبت سکھاؤ اور تیسرے نمبر پر قرآن کی تعلیم دو۔ جو ان 3 چیزوں سے وابستہ ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ This is we've learned from the speech of a Sheikh Pir Muhammad Imran Abdali to close our and strengthen our rishta and ta'alluq with Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam۔ پروگرام کے آخر میں علامہ فاروق چشتی نے ملک پاکستان، امت مسلمہ اور ملک برطانیہ کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی۔ برمنگھم میں لاک ڈاؤن کے دوران رضاکارانہ طور پر کام کرنے والے یونیورسٹی کے طلباء میں ورلڈ کائنڈ ڈے کے موقع پر سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ رضاکاروں نے سب سے پہلے بے گھر افراد میں اشیاء ضروریات تقسیم کی اور اپنے سرٹیفکیٹ حاصل کیے، جبکہ رضاکاروں کی جانب سے تنظیم کے منتظمین کا شکریہ ادا کیا کہ جنہوں نے انہیں دوسروں کی مدد کا موقع فراہم کیا۔ مزید جانتے ہیں برمنگھم سے احسن رضا کی اس رپورٹ میں۔ بے گھر افراد میں کرونا وائرس کے طویل لاک ڈاؤن کے دوران فری فوڈز اور ضروریات زندگی کی اشیاء مہیا کرنے والی چیریٹی فیڈو نیڈو نے اپنے ساتھ فری سروس دینے والے رضاکاروں کے حوصلہ افزائی کی خاطر ان کی خدمات کو خوب سراہتے ہوئے ورلڈ کائنڈ ڈے کے موقع پر ان کو سرٹیفکیٹ دیے۔ منتظمین نے کہا کہ ہم اپنے رضاکاروں کی مدد سے مقامی کمیونٹی کے لیے سرگرمیوں اور تربیت کا انتظام کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو اپنی مہارتیں اور اعتماد بڑھانے میں مدد دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو ہوم لیس لوگوں کو اپنے لیے کام خود کرنا سیکھنا چاہیے۔ ہم مقامی کمیونٹی کو سنتے ہیں اور ان کی ضروریات کے مطابق اپنی خدمات تیار کرتے ہیں۔ ہم فیصلہ سازی، رضاکارانہ کام، تربیت اور ادائیگی والے ملازمت میں مقامی کمیونٹی کے اراکین کو شامل کرتے ہیں۔ اس موقع پر بطور رضاکار کام کرنے والوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہم فیڈو نیڈو کے تمام اراکین کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ضرورت مند افراد کی مدد میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ہم نے یہاں بہت کچھ سیکھا اور ہمارے اندر دوسروں کی مدد کا جذبہ بھی پیدا ہوا۔ Today we have Octopus Energy with us, who are a green energy provider.
They've come for their launch today, and what they want to do is for every person who signs up for Octopus Energy, we will get £50 credit on your account, and also £50 will be donated to Fido Nido. We've had a lot of staff members from our Scholar School system help out downstairs here at the launch, and we've actually got one of our staff members who has switched to Octopus Energy. I did something amazing for Fido Nido. I'm glad because Octopus, they can offer £50 to our Fido Nido, which is amazing for us, and I'm happy for that. Hello everyone, so my name is Vahida Tuki. I'm at the event today, which is Fido Nido in partnership with Octopus Energy, People Power, and it's been a really great event so far. The whole concept is great, and I like the fact that the ethos ties in well with Fido Nido, which is charity begins at home. I'm with the National Citizen Service, and we're here as in doing a social project in our spare time, and we're here with Fido Nido to help people in relative poverty, so poverty compared to people around them, just helping them out with food. I'm from NCS, and today we're helping out with the homeless and people in need of food. We've been help packaging food parcels and help giving out the food to people. We've been helping if they want coffee, some water and some sandwiches, and it's been really great to see people being really thankful for the food. And I'm here to volunteer for Fido Nido to hand out food to the homeless people here, to help the homeless people. My name is Uday, I'm from NCS. We came with Fido Nido to help homeless people and to see how it works, and that's actually it. And we're leading a group of young people to participate in a social action project. The young people, the skills throughout the social action project with NCS. So this has been a week of social action project work they've been doing, so they've been volunteering. My name is Denise and I'm from NCS. We came today to Fido Nido to help the homeless and give them food. So I've been packaging food with my teammates and we've been helping. 19 जुलाई से लॉकडाउन ओपन हुआ है फुल यहाँ यूके में, तो तब से ज़्यादा होमलेस में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है यहाँ पे, तो उसी के पेश नज़र आज NCS ने हम अपने स्टाफ को यहाँ भेजा है एज ए वॉलंटियर, तो हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं इस मामले में. Fido Nido, we have a lot of volunteers from NCS that have come to help us today. We've got a lot of refreshments out for them, and this is the first time in the summer they've come to help us, and it's going to be a regular thing for them. यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के अलावा दीगर इदारों ने भी लॉकडाउन के खात्मा के बाद अपने वॉलंटियर्स को फ्री कैफे में होमलेस को सर्विस मुहैया करने के लिए रेफर किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा रजाकार जरूरतमंदों की मदद के जज्बे से सरशार हो सकें. एहसन रजा, CNN न्यूज़, बर्मिंघम. एक छोटा सा वक्फा, आप हमारे साथ रहिएगा. अल क़य्यूम फाउंडेशन इंटरनेशनल आलमी वबा की वजह से गरीब और नादार लोगों की खिदमत में पेश है. आप भी इस कार्य खैर में शामिल होकर मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ देकर कुर्बत इलाही हासिल कर सकते हैं. प्लीज डोनेट जेनरसली फॉर दिस ग्रेट कॉज. Motivated to excel? We want you to achieve your maximum potential with strong support systems and our excellent learning environment. Enroll today at Scholar School System University College Centre. Mohammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. Contact 0121 7723 120. बर्मिंघम में पाक यूके फ्यूजन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम एनुअल डिनर का एहतमाम किया, जिसमें बरतानिया भर से ख़वातीन व हज़रात ने भरपूर शिरकत की. इशाइये में ख़वातीन की फ़लाह बहबूद के लिए किए गए कामों की कारकर्दगी रिपोर्ट को भी पेश किया गया और शुरका को आइंदा जारी होने वाले मंसूबों के बारे में आगाही दी गई. अली रज़ा रिपोर्ट करेंगे. बरतानिया में मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़वातीन की फ़लाह बहबूद के लिए काम करने वाली पाक यूके फ्यूजन सोसाइटी ने कोविड-19 के दौरान फ्रंट लाइन पर अपने रज़ाकारों के हमरा ज़िंदगी के हर शोबा में काम किया. ख़वातीन के घरेलू प्रॉब्लम के साथ जॉब, ऑनलाइन बिजनेस और दीगर जगहों पर पेश आने वाली मुश्किलात में हमेशा आगे बढ़कर उनका साथ दिया, गाइडलाइन मुहैया की. लॉकडाउन की पाबंदियों के बाद गुज़श्ता रोज़ मुकामी रेस्टोरेंट की कम्युनिटी हॉल में पाक यूके फ्यूजन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम एक डिनर मुनक्किद किया गया, जिसमें बर्मिंघम भर से ख़वातीन हज़रात ने भरपूर शिरकत की. कोरोना वायरस की पाबंदियों के खात्मा के बाद ये पहला डिनर था जिसमें कारकर्दगी रिपोर्ट शुरका को दिखाई गई और कोरोना के दौरान
دوران مشکل حالات میں جو کام کیے شرکا کے ساتھ شیئر کیے گئے، جن کو شرکا نے خوب سراہا۔ اس موقع پر فرنٹ لائن پہ کام کرنے والے رضاکارانہ خواتین کو گفٹ بھی دیے گئے۔ اس دوران سوسائٹی کی چیف ایگزیکٹو روبینہ خان، عقیلہ اشرف اور دیگر نے CNI نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاک ڈاؤن کے دوران جو کام بھی کیا ضروری تھا۔ ہم سالانہ پروگرام میں عوام کو دکھائیں گے تاکہ ان کے اندر بھی دوسروں کی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ ہم نے اپنے کام سے یہ ثابت کیا کہ برطانیہ میں پاکستانی خواتین سوسائٹی کے اندر کس طرح سپورٹ کر رہی ہیں۔ روبی اور عظما انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہے آج، اور ہم نے بہت انجوائے کیا ہے، اور امید ہے کہ فیوچر میں ایسے ایونٹس اور ہوئیں گے، اسپیشلی لاک ڈاؤن کے بعد۔ دس از a fresh start for us. So thank you to Park Fusion. It's the first time I've come to a Park UK Fusion Society event. It's been absolutely fantastic. We've all come out as friends for a night out, and it's also been fantastic to see all the great work that's being done. So thank you very much. برٹش پاکستانی خواتین نے COVID-19 کے دوران سوسائٹی کے اندر فرنٹ لائن پر کام کر کے یہ ثابت کر دیا کہ برطانوی معاشرے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں پاکستانی خواتین کا اہم کردار ہے۔ جی، اور آپ کو بتائیں کہ آل پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن برطانیہ کی جانب سے سینٹرل لندن میں ایک موسیقی کی شام اور ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں خواتین کے ملبوسات، جیولری اور میک اپ کی نمائش کی گئی، جبکہ افغانستان میں خواتین کی فلاح و بہبود پر کام کرنے کے لیے عزم کا اظہار بھی کیا گیا۔ تقریب کا احوال بتائیں گے وسیم کاظمی اپنی اس رپورٹ میں۔ وسطی لندن کے مقامی ہوٹل میں 1947 تقسیم ہند کے وقت سابق وزیر اعظم لیاقت علی خان کی بیوی رنا لیاقت علی خان کی طرف سے بنائی گئی آل پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن برطانیہ کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ایسوسی ایشن کی چیئرپرسن سیمی آوان، سمیہ علی، نوشین احمد، عطیہ تھانوی، سلمہ، مونا بیگ، میاں سلیم مشتاق، احمد لاشاری سمیت کمیونٹی کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایسوسی ایشن کی عہدیداران نے شرکا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مسز لیاقت علی خان کا لگایا ہوا یہ فلاحی پودا آج بھی سرسبز و شاداب ہے، اور ہم خواتین کی فلاح و بہبود پر مستقل کام کرنے کا عزم رکھتی ہیں۔ تاہم لاک ڈاؤن میں سماجی فاصلوں کے پیش نظر بڑے سماجی خلا کا سامنا کرنا پڑا۔ تقریب میں شرکا کے لیے موسیقی اور خواتین کے کپڑوں، میک اپ اور جیولری کی نمائش بھی کی گئی۔ اس موقع پر سابقہ عہدیدار بشن رفیق، رفیع الدین، کمیونٹی رہنما مشتاق لاشاری، میاں سلیم، سعید آوان نے خصوصی طور پر افغانستان میں خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے مالی اور اخلاقی مدد کا بیڑا اٹھانے کو قابل تحسین اور وقت کی ضرورت قرار دیا۔ تقریب میں شاہد عباس خان اور عبیرہ شاہ نے محفل کو سر سنگیت سے خوب محظوظ کیا۔ تقریب کے اختتام پر اپوا ٹیم کی جانب سے ریفل ٹکٹس اور فنڈ ریزنگ کے اپیل کے ذریعے بے سہارا اور نادار خواتین کی مدد کا عزم ظاہر کیا گیا۔ اگلے برس برمنگھم میں ہونے والے کامن ویلتھ گیمز میں خواتین کی T20 کرکٹ میچ کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ پاکستان سمیت بھارت، آسٹریلیا اور بارباڈوس کو گروپ اے میں شامل کیا گیا ہے، جبکہ روایتی حریف پاکستان اور بھارت کا مقابلہ 31 جولائی کو ہوگا۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ اگلے برس برمنگھم میں ہونے والے کامن ویلتھ گیمز میں خواتین کے T20 کرکٹ مقابلوں کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ پاکستان سمیت 8 ممالک کی خواتین کرکٹ ٹیموں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کامن ویلتھ گیمز کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ خواتین کرکٹ ٹیمز کے مقابلوں کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے، جبکہ کامن ویلتھ گیمز میں کرکٹ مقابلوں کو دوسری مرتبہ شامل کیا گیا ہے۔ اس سے قبل 1998 میں کوالالمپور میں واقع ہونے والے کامن ویلتھ گیمز میں کرکٹ کے کھیل کو شامل کیا گیا تھا، جس میں مردوں کی کرکٹ ٹیمز نے حصہ لیا۔ پاکستانی ٹیم گروپ اے میں شامل ہے، جبکہ بھارت، آسٹریلیا اور بارباڈوس کی ٹیمیں بھی گروپ اے میں شامل ہیں۔ گروپ بی میں میزبان انگلینڈ، جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ شامل ہیں۔ گروپ بی کی آخری ٹیم کا فیصلہ اگلے برس جنوری میں ہونے والے کوالیفائر گروپ مقابلوں کے نتائج کے بعد کیا جائے گا۔ کرکٹ کے تمام مقابلے ایبجاسٹن اسٹیڈیم میں منعقد ہوں گے، جبکہ افتتاحی میچ بھارت اور آسٹریلیا کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 29 جولائی کو ہوگا، جبکہ پاکستانی ٹیم اپنا پہلا میچ 29 جولائی کو بارباڈوس کے خلاف کھیلے گی۔ روایتی حریف بھارت اور پاکستان 31 جولائی کو مد مقابل ہوں گے، جبکہ پاکستان اور آسٹریلیا کا مقابلہ 3 اگست کو ہوگا۔ ICC کے چیف ایگزیکٹو کا کہنا تھا کہ گزشتہ چند برسوں میں خواتین کی کرکٹ میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ بلا شبہ کامن ویلتھ گیمز اس سفر میں ایک اور بڑا سنگ میل ثابت ہوں گے۔ ICC اور اس
اس के रुकन ममालिक की जानिब से कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के भरपूर ताउन के शुक्रगुजार हैं। डायरेक्टर स्पोर्ट्स बर्मिंघम 2022 मैट गडसन का कहना था कि अब तक क्रिकेट मैचेस के हजारों टिकट पहले ही बुक हो चुके हैं, जो कि हरगिज हैरान कुन नहीं है। हमें इल्म था कि फैंस मुकाबलों के शेड्यूल का भी इंतजार कर रहे थे ताकि अपनी पसंदीदा टीम के मुकाबलों के मैच के टिकट्स खरीद सकें। उम्मीद है कि बकिया टिकट्स भी जल्द फरोख्त हो जाएंगे। वाज़ेह रहे कि कॉमनवेल्थ गेम्स अगले बरस बर्मिंघम समेत वेस्ट मिडलैंड्स रीजन के दीगर इलाकों में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक मुनक़िद होंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज़।